खुदा का शुक्रगुजार हूँ आप सब के लिए जिन्होंने कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देखना शुरू कर दिया है। अब मुझे उम्मीद है कि आप इसे देखते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन बातों को सुन सकेंगे, क्योंकि इनमें खुदा की मोहब्बत है। ये बातें जो मैं आपसे करता हूँ, जो खुदा के कलाम में से पढ़ के आपको सुनाता हूँ, उसके पीछे खुदा का प्यार है जो सब के लिए है। इंजील को पढ़ के सबसे पहले तो एक अजीब किस्म का काम दिल में होता है कि हमारे ख्यालात अंदर से बदलने लगते हैं। सबसे पहले खुदा के लिए जो हमारे ख्यालात हैं वो बदलने लगते हैं। मिसाल के तौर पे लोग ऐसा समझते हैं कि हम गुनाहगार हैं, इसलिए खुदा हमें प्यार नहीं करता, और अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें अपने गुनाह का इलाज करना चाहिए। वो सारी बातें जो हमने सुनी है कि खुदा चाहता है हम करें, उन्हें करने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन सच ये है कि ईमानदार लोग जानते हैं, दिल में जानते हैं कि जो कुछ वो करना चाहते हैं वो तो उनसे होता नहीं, और जिस बात के करने के लिए कभी उन्होंने फैसला नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं था, वो हो जाती हैं। अब क्या करें? तो इस इंजील को सुनते सुनते एक ईमान पैदा होता है, एक यकीन पैदा होता है, एक तब्दीली आती है, एक फ़र्क पैदा होता है, परिवर्तन होता है। वो ये है कि हमें यकीन आने लगता है कि बेशक मैं गुनाहगार हूँ, बेशक मुझसे गलती हुई है, मैं पापी इंसान हूँ। यह सच है कि मुझे अपने आप से नफरत हो गई है, लोग मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन इंजील को पढ़ने से कुछ ऐसा ख्याल दिल में आने लगता है कि ऐसा लगता है कि खुदा मुझसे नफरत नहीं करता। ये जो यीशु मसीह की बातें, इनसे ऐसा लगता है कि मेरे लिए उम्मीद है, मेरे लिए कुछ करना चाहता है। खुदा का शुक्र हो। ये वो बातें हैं जो आप सुन रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सुनते रहेंगे, क्योंकि ऐसा लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है। सुनना मसीह के कलाम से। ये मसीह के कलाम की तासीर, असर और उसकी ताकत है कि ईमान इस बात पर तो है कि खुदा है, इस बात पर भी होने लगता है कि वो जो है उसे मेरी फिक्र है, वो जो कादिर मुतलक है, सर्वशक्तिमान है, वो मेरे लिए कुछ करना चाहता है। ये है खुदा की खुशखबरी, यह है इंजील। इसीलिए इस प्रोग्राम को कहते हैं कलामे ज़िंदगी, ज़िंदगी देने वाला कलाम। उस कलाम की बातें जो जिस्म में ज़ाहिर हुआ। अब इन दिनों में बहुत ज़्यादा लोग इस बात के बारे में सोच रहे हैं कि होगा क्या। ये हालात बदलते चले जा रहे हैं, कुछ से कुछ हो रहा है। जो खबरें हम सुनते हैं, पढ़ने के बाद कहते हैं अच्छा होता अगर मैं ना ही पढ़ता, परेशानी बढ़ गई है। खबर तो अब वही है जिसमें कोई न कोई खराबी का जिक्र हो, किसी खराबी की जिक्र हो, कोई दुख की बात हो, खराबी की, शरारत की बात हो, शर्म की बात हो, वो बहुत सारी आती हैं। लेकिन कभी कभी कोई ऐसी बात भी सुनने को मिलती जिससे इंसान कहे खुदा का शुक्र है, खुदा ने हाथ नहीं हटा लिया दुनिया की तरफ से,
آنکھ تھوڑی بند کر رکھی کہ آنکھ بند کر لیے کہ جاؤ مرو، اب جو چاہے تمہارا ہوا کرے، مجھے کوئی میری بلا سے مجھے اس کی کوئی فکر نہیں. ایسا تھوڑی ہے، ایسا نہیں ہے. میں آپ کے سامنے خدا کے کلام میں سے کچھ باتیں ہیں بتانا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں. میں خود سیکھ رہا ہوں، آپ کے ساتھ بھی چاہتا ہوں انہیں بانٹ لوں. سنیے، ان دنوں میں لوگ، خاص طور پر وہ لوگ جو یسوع مسیح کو جانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جنہیں یہ امید ہے کہ یہ وقت جو ہے، ایسا لگتا ہے کہ آخر وقت ہے، آخر وقت ہے. یہ ہر چیز کی ایک انتہا ہے، ایک انت ہے، انت ہونے والا ہے، آخر ہونے والی ہے. اور کیا ہوگا اس کے بعد؟ بہت لوگ ہیں جنہیں کچھ بھی معلوم نہیں، ان کو معلوم نہیں کیا ہوگا. کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ امید رکھتے ہیں کہ یسوع دنیا میں پھر آنے والا ہے اور اس کی انتظار ہے لوگوں کو. اس کے بارے میں آپ کو خدا کے کلام میں سے کچھ باتیں بتاؤں گا. کیا یہ آخری دن ہے؟ جیسے لوگ کہتے ہیں بھائی مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، مگر مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ خدا یسوع مسیح نے کچھ ایسی باتیں کہی ہیں جن کا شاید نچوڑ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم دنوں کا شمار کریں. ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں. دنوں کا شمار نہ کریں، تاریخیں نہ نکالیں، بلکہ اس بات کے لیے فکر کریں کہ یا تو یہ ہوگا کہ میرے جیتے جی وہ آ جائے گا، تب تو مجھے تخت عدالت کے سامنے کھڑا ہونا گا، تب میرا کیا حال ہوگا. اور اگر میرے جیتے جی نہ آیا تو میں تو جا رہا ہوں، مجھے تو جانا ہے. کوئی بھی وقت ہو سکتا، کون جانے یہ میرا آخری موقع ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں. وہ کب آئے گا مجھے معلوم نہیں، تاریخ نہیں بتائی گئی. ہاں، ایسے حالات بتائے گئے ہیں جنہیں دیکھ کر ہم دنوں کا شمار نہیں، دلوں کی تیاری کرتے ہیں، اپنے دل کو تیار کرتے ہیں. ان کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، اور مجھے امید ہے اس سے آپ کو برکت ملے گی، برکت ملے گی. اس سے تیار کرنے کے لیے آپ کو طاقت ملے گی، اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے اس کے حضور سے فضل ملے گا، طاقت ملے گی. دیکھیے، 3 باتیں ہیں جو غور طلب ہیں، دھیان یوگیہ ہیں، ان پر دھیان کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے، ان پر دھیان کرنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے حالات کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ ظاہر کر رہے ہیں. دنیا کے حالات بدلتے ہوئے، بگڑتے ہوئے حالات. دوسری بات، دل کے خیالات، انسان کے دل کے خیالات بالکل فرق ہوتے چلے جا رہے ہیں، زیادہ تر بگڑتے چلے جا رہے ہیں. ایسے خیالات انسان کے دل میں پیدا ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے لیے، یہاں تک کہ خدا کے لیے ایسے خیالات دل میں آ گئے ہیں جو غلط ہیں، صحیح نہیں ہے، سچ نہیں ہے. حالات کچھ کہہ رہے ہیں. دل کے بدلتے ہوئے خیالات پر دھیان کرنا چاہیے، کیا ہو رہا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان حالات کے دوران، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے، ہم خداوند یسوع مسیح کے معجزات دیکھ رہے ہیں، چمتکار، عجیب عجیب کام کر رہے ہیں، ہو رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں. بے شک دنیا کے حالات بگڑ رہے ہیں، انسان کے خیالات، دل کے خیالات بد سے بدترین ہوتے چلے جا رہے ہیں، گندے ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عجیب عجیب کام لوگوں کے دلوں میں ہو رہے ہیں، ان کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں، وہ خوش ہیں، ان کے پاس ایک گواہی ہے. متی کی انجیل میں سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ایسا لکھا ہے، متی رسول کی انجیل اور اس کا 24واں باب. اور خداوند یسوع مسیح بات کر رہے ہیں اپنے شاگردوں سے. انہوں نے پوچھا تھا، تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ کوئی نشانیاں ہیں؟ یسوع نے
جواب میں ان سے کہا خبردار، ہوشیار، یہ چیتاونی دی ہے، ہوشیار خبردار، کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، ٹھیک راستے سے غلط راستے پر نہ لے جائے، گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے، تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی۔ اس وقت بہتیرے ٹھوکر کھائیں گے، ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے، ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، نفرت رکھیں گے، بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے، بہتیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی، تب سب قوموں کے لیے، تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ خاتمہ تو ہوگا، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، خاتمہ تو ہوگا، ہر چیز کا ایک آخر ہے، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ تم گھبرا نہ جانا، ان کا ہونا ضرور ہے۔ یہ سچ نہیں کہ اس وقت دنیا کے حالات، سیاسی حالات دیکھیے کیا ہو رہا ہے، قوم پر قوم، سلطنت پر سلطنت، اور یہی نہیں کہ ایک قوم دوسری قوم کے خلاف ہے، قوم کے اندر آپس میں جھگڑے ہیں، ایک ہی سلطنت میں آپس میں تناؤ ہے، کھچاؤ ہے، بہت برا حال ہے، یہ تمام دنیا میں ہو رہا ہے، اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دل گھبرائے نہ تو اور کیا کرے، ایماندار لوگ جو اچھی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں، معصوم لوگ، بے قصور لوگ، عورت، مرد، بچے کس قدر پریشان ہیں اس دنیا میں۔ یہ وہ بات تھی جو خدا یسوع مسیح نے کہی تھی کہ میرے اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ کچھ ایسے نشانات ہوں گے جن کی وجہ سے تمہیں تیار ہونے کی ضرورت ہوگی۔ اب اس تیاری میں کیا چیز شامل ہے؟ اور وہ ہے دل کے خیالات، کیونکہ انسان کے جو خیالات ہوتے ہیں وہی اس کا چال چلن ہوتا ہے۔ انسان جیسا سوچتا ہے خدا کی نظر میں اصل میں وہ ویسا ہی ہے، کیونکہ ہم اپنے زبان سے بہت اچھی باتیں کہہ سکتے ہیں، لیکن خدا کی نظر میں ضروری نہیں کہ میں اچھا آدمی ہوں، خدا کی نظر تو میرے دل پر ہے، میرے خیالات پر ہے۔ اب دیکھیے آخری دنوں میں انسان کے دل اور خیالات کا کیا حال ہوگا، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بائبل میں ایک حصہ ہے، تیموتھیوس کے نام کا خط، اس کا تیسرا باب، اور میں پڑھ رہا ہوں۔ لکھا، یہ جان رکھ کے آخر زمانے میں برے دن آئیں گے۔ اب دن تو 24 گھنٹے کا پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، ویسے ہی سورج نکلتا، غروب ہو جاتا، دن میں تو کوئی فرق نہیں آیا، دن تو ٹھیک ہے، پریشانی دل کی ہے، دل خراب ہو جائیں گے، خیالات خراب ہوں گے، خیالات کی وجہ سے انسان کی زندگی کے راستے ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ آدمی، یہاں آدمیوں کا ذکر ہے کہ آدمی کس قسم کے ہوں گے، عورتوں کا ذکر ہے وہ کیسی ہو جائیں گی۔ آدمی خود غرض، زر دوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، پتھر کیسے دل، کسی پہ ترس نہ کھائے، تہمت لگانے والے، بے ضبط، کوئی کنٹرول نہیں اپنے اوپر،
تند مزاج، جانوروں کی طرح لڑنے کو اور کھانے کو تیار ایک دوسرے کو، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغاباز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے. خدا کو دوست نہیں رکھیں گے، خدا سے محبت نہیں ہوگی، عیش و عشرت، اسے خدا بنا لیں گے. وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے، ڈھنگ تو ان کے ایسے ہوں گے کہ آدمی دھوکہ کھا جائے، فرشتہ بھی دھوکہ کھا جائے کہ بڑا دیندار آدمی ہے. دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے. زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوگا اچھی باتوں کا، باتیں کہیں گے. اب میرے لیے کتنی ضرورت ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں اچھی باتیں کہتا ہوں، ان کا اثر میری زندگی پر ہونا چاہیے. میری بیوی کو کہنا چاہیے کہ ہاں یہ ٹھیک آدمی ہے، میرے بچوں کی گواہی ہونی چاہیے کہ ہمارا باپ ٹھیک آدمی ہے. تب تو بات ہوئی. میں یہاں آپ کے سامنے، آپ مجھے جانتے نہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں کروں، گھر میں جب جاؤں تو میری بیوی گھبرا گیا کہ مجھے مصیبت آ گئی ہے. میرے بچے ڈر کے ہمارے چرپائی کے نیچے چھپے کہ جی بخار آ گیا ہے، مصیبت آ گئی ہے، آفت آ گئی ہے. یہ ہوگا، دینداری کی وضع ہوگی، ڈھنگ ہوں گے، لباس ہوں گے، دوسروں کے سامنے اس قسم کی باتیں ہوں گی، لیکن ان کا اثر زندگی پر کچھ نہیں ہوگا. یہ آخر دنوں میں ہوگا. عورتوں کے لیے لکھا ہے کہ وہ چھچوری ہوں گی، لکھا ہمیشہ تعلیم پاتی رہیں گے، گناہوں میں دبی ہوئی، طرح طرح کی خواہشوں کے بس میں، خواہشیں ہی نہیں پوری ہوں گی. ہمیشہ تعلیم پاتی رہتی مگر حق کی پہچان تک کبھی نہیں پہنچتی، سچائی تک کبھی بیچاری نہ پہنچ سکیں گی. آدمیوں کا حال برا، آدمیوں کا بھی، عورتوں کا بھی برا حال. تو مجھے بتائیے کہ جب باپ کا ایسا حال ہو اور ماں کی یہ حالت ہو تو اولاد کے لیے کیا امید ہے؟ بچوں کو کیا الزام دینا؟ یہ آخری دنوں میں ہوگا، یہ ہو رہا ہے. لیکن جو خوشی کی خبر ہے وہ یہ کہ آخری دنوں میں، انہی دنوں میں جو لوگ تنگ آ گئے ہیں دنیا کے حالات سے، اور جو لوگ تنگ آ گئے ہیں اپنے دل کے خیالات سے، اور کہتے ہیں میں کیا کروں، کیسے اپنے آپ کو تبدیل کروں، اس بدی میں پھنس گیا، اسے چھوڑوں کیسے. جب بچے چھوٹے تھے اس وقت میں کچھ کر سکتا تھا، وہ جوان ہے اب میں کیا کروں، اب تو میرے بس سے بھی نکل گئے، اب میں کیا کروں. معلوم نہیں کون سنتا ہو، معلوم نہیں کس کے دل کا درد ہے یہ. لیکن میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں خدا کے کلام میں. آخری دنوں میں ایک اور بہت پیارا وعدہ ہے اور لوگوں کو اس کا تجربہ ہو رہا ہے. بہت برس پہلے خداوند کا ایک نبی ہوا ہے یوئیل نام کا. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے. کیا ہے؟ خدا فرماتا آخری دنوں میں ایسا ہوگا، میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، تمہارے بیٹے تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی. کمال کی بات ہے. یہ خداوند آخری دنوں میں کرے گا؟ ہاں کر رہا ہے. جو لوگ ان دنیا کے حالات سے گھبرا کے، تنگ آ کے، اور اپنے گھر کے حالات سے، اپنی زندگی سے تنگ آ کے خدا کو پکارتے ہیں، خداوند میں کہاں جاؤں، مجھے معلوم نہیں کس کے پاس جاؤں. کسی نہ کسی طریقے سے خدا ان کی زندگی میں کام کرتا ہے. ان کو یسوع کا پتہ لگتا ہے، یسوع مسیح کا پتہ لگ جاتا ہے. وہ ہے جس کے لیے کہا گیا ہے وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا. اور جب کسی کی زندگی میں خداوند کا پاک روح آ جائے تو یہ پھل ہوتا ہے اس کا، یہ چال چلن ہوتا ہے اس آدمی کا. یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور جب آپ اسے سن رہے ہیں تو دیکھیے آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. بھائی مجھے تو ہے مجھے تو رات دن ضرورت ہے. اور اگر آپ کو بھی ہے تو آپ کہو اے خداوند ان آخری دنوں میں میری زندگی میں یہ نیا کام کر دے. لکھا ہے روح کا پھل، یہ روح جو خداوند یسوع دے دیتا ہے، روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے. ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں.
دنیا کا کوئی مذہب یہ نہیں کہے گا کہ یہ بہت بری باتیں ہیں، میں نہیں چاہتا میری زندگی پر ان کا اثر ہو، میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں محبت ہو، میں نہیں چاہتا میرے گھر میں نیکی ہو، میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں پرہیزگار. کون کہے گا ایسی بات؟ دنیا بھوکی ہے ان باتوں کے لیے. اسی کے نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کے حالات بگڑے ہوئے ہیں. اسی برکت کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے دل کے خیالات ناپاک ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن کیسا مبارک ہے وہ جو بھوکا اور پیاسا اور کہتا ہے خداوند مجھ پر رحم کر. اس کے لیے خداوند یسوع کا انعام ہے. لکھا جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا. یہ زندگی میں آتا ہے خداوند یسوع مسیح کا روح اور یہ خوبصورت باتیں پیدا ہو جاتی ہیں. دنیا کی کوئی شریعت اس کی مخالف نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں خداوند یسوع سے کہیے آئے پیارے یسوع میں تجھے نہیں جانتی، میں تجھے نہیں جانتا، لیکن میرے گھر میں نہ محبت ہے، نہ خوشی ہے، نہ اطمینان ہے، کوئی کسی کی برداشت نہیں کرتا، حلیمی کا ذکر تک نہیں ہے، پرہیزگاری چھوڑو یہاں تو دنیا بھر کی گندگی ہے میرے گھر میں، مجھ پر رحم کر. وہ روح القدس نازل فرما رہا ہے لوگوں پر. ان دنوں میں جو اسے جانتے بھی نہیں تھے انہیں روح القدس کا بپتسمہ مل رہا ہے. ان کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں، بچ رہے ہیں، بدل رہے ہیں اسی حالات میں، اسی دنیا میں. اور وہ لوگوں کے سامنے گواہیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو خداوند یسوع نے میری زندگی بدل دی. یہ تو اس کی مہربانی دنیا کے سارے لوگوں کے لیے ہے. آپ نے سن لی یہ خوشخبری، یہ چھوٹی سی دعا کر کے دیکھیے پیارے یسوع میں تجھے جانتا نہیں، میں تجھے نہیں جانتی، میں گناہگار انسان ہوں، مجھ پر رحم کر دے، مجھے معاف کر دے اور میری زندگی پر یہ رحم کر کہ تیرا پاک روح، مسیح کا روح میری زندگی میں آئے اور میری زندگی بدل جائے. پھر آپ کے پاس ایک گواہی ہوگی اور آپ کہو گے واہ واہ خدا نے میرے لیے بہت بڑا کام کر دیا. اس کا شکر ہو. خدا آپ کو برکت دے. خدا مجھ پر بھی رحم کرتا رہے. آمین. جو لوگ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھ کر اس کے کلام کو سن کر خدا کی محبت پر ایمان لائے ہیں، ان کی زندگی کا معجزہ یہ ہے کہ وہ روحانی طور پر نئے بنا دیے جاتے ہیں. اسے نئی پیدائش کہتے ہیں. خدا کے ساتھ ان کا ایک نیا رشتہ ہوتا ہے اور اس رشتے میں، اس رشتے کی وجہ سے، خدا کی اس محبت کی وجہ سے دعا یہ سکھائی گئی ہے کہ جب تم دعا کیا کرو تو کہا کرو آئے ہمارے باپ. گھبراہٹ لگے گی، ایسا لگے گا کہ یہ تو عجیب بات ہے، میں خدا کو باپ کہہ سکتا ہوں. بے شک جو روح وہ بخشتا ہے وہ اندر سے کہتا ہے کہ وہ ہے باپ. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے قریب آئیں. اور جہاں اندر سے یہ گواہی ہوتی ہے، یہ رشتہ پیدا ہو جاتا ہے، ہم اسے باپ کہہ کے پکارتے ہیں، اس رشتے کا اظہار ہوتا ہے. یہ رشتہ ظاہر ہوتا کاموں میں. ہمیں خود معلوم ہو جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی ہوتی جا رہی ہے. دیکھنے والے دیکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خدا کے ساتھ نیا تعلق ہے، دوسروں کے ساتھ نیا تعلق ہے، اس کا ایک نیا پن آ گیا ہے. ان کو یہ تعلیم دی گئی ہے. تو اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے. یہ خدا نے پیدا کی ہے. یہ نیا رشتہ پیدا کیا خدا نے. اس لیے زندگی میں کاموں کے ذریعے سے، صرف باتوں سے نہیں، کاموں کے ذریعے سے یہ رشتہ ظاہر ہونا چاہیے. بس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں. غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی، ناراضگی نہ رہے. ابلیس کو موقع نہ دو. چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو. کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو.
خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی۔ ہر طرح کی تلخ مزاجی، قہر، غصہ، شور و غل، بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ یہی نہیں کہ ہم کو ایک نیا رشتہ خدا کے ساتھ نصیب ہوا ہے، اب ہم اسے باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں، اس کا ثبوت زندگی کے کاموں میں ہوتا ہے۔ یہ خوبصورت زندگی اس کی خوشی ہے، اس کی مہربانی ہے، سب کے لیے، آپ کے لیے۔ خدا کا شکر ہو۔